बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, अरसा दराज हो गया पाकिस्तानी सियासत के अंदर हम लोगों ने सुकून देखा हो, जहां हम लोगों ने देखा हो कि सब्र तहम्मुल से बैठकर सियासी लीडरान बात कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की बातचीत चल रही है, कुर्सी की जंग चल रही है, और ये कुर्सी की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी इमरान खान साहब ने कल एक इशारा तो दिया है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हैं। दूसरी तरफ आज ज्वाइंट सेशन हुआ है पार्लियामेंट का। इन सारी सूरत हाल के अंदर आज की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनका एक क्रक्स तैयार किया हमने, वो जरा चेक करिए। तो आज की सूरत हाल पूरी ये थी, लेकिन हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो बहुत सारी सियासी जमातों को देख चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंग्लैंड का सियासी निज़ाम भी देख चुके हैं, और अब वो PMLQ में शामिल हो गए हैं। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर गवर्नर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। लेकिन एक सवाल जो कि मुझे जब से आपने PMLQ में शमूलियत इख्तियार की है खटक रहा है, वो ये है कि आखिरी दफ़ा जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था एक खुशखबरी आएगी जमात ज्वाइन करने का। जब मैंने आपसे सवाल किया था आपने कहा था कि मैं बहुत जल्द खुशखबरी दूंगा। आपने PMLQ ज्वाइन कर ली। मैंने सोचा था कि शायद आप कोई ऐसी जमात ज्वाइन करेंगे जिसका सूरज अभी सर चढ़ के बोल रहा हो, क्योंकि अमूमन जब लोग सियासी जमात तब्दील करते हैं तो उस जमात में जाते हैं जिसका बहुत ज़्यादा उस टाइम पर चर्चा हो। आपने एक ऐसी जमात छोड़ दी जिसका चर्चा था, यानी PTI छोड़ दी, और एक ऐसी जमात में चले गए जिसका सूरज इस टाइम पर गुरूब हो रहा है। इस टाइम पर उनके अपने भाई चौधरी शुजात साहब के, परवेज इलाही साहब छोड़ के जा चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट छोड़ के जा चुके हैं। चौधरी साहब, ये डिसीजन क्यों, कैसे, व्हाई? ये बहुत मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अहम सवाल जो है किया है। एक तो अनीका, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा हवा के साथ नहीं चलता, मैं हमेशा टाइड के ख़िलाफ़ चलता हूँ। जब मैंने गवर्नरशिप से रिज़ाइन किया था तो उस वक़्त किसी के ख्वाबो ख़याल में भी नहीं था कि मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको इक़्तिदार मिल सकता है। धरना नाकाम हो चुका था, ट्रुप्स जो थे PTI के वो डीमोरलाइज थे। तो उन हालात में मुझे एक होप नज़र आई कि हम शायद इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। देखें, ये तो सारे ख्वाब हैं। कायद आज़म ने ये मुल्क बनाया था, अल्लामा इकबाल ने इसका तसव्वुर दिया था, तो उनके ख्वाब ये तो नहीं थे कि हर बात जो उन्होंने कही वो उसका हम उल्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, हम इन तीनों चीज़ों के नज़दीक नहीं जाते। उन्होंने माइनॉरिटीज़ के राइट की बात की, हम 75 सालों में माइनॉरिटीज़ को उनके जायज़ हकूक़ जो हैं नहीं दे सके। उन्होंने औरतों के हकूक़ की बात की, हम यहाँ पर औरतों को जिस तरह जुल्म होता है, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं सिस्टम में अब्यूज़ होते हैं और लोग इंसाफ के लिए तरसते फिरते हैं, तो बदकिस्मती से किसी भी पार्टी ने कोई ऐसे इक़दामात नहीं किए जिसमें अदल व इंसाफ जो है हमारे मुल्क में कायम हो जाए। तो मैं, ज़ाहिर है कि अब मैंने फ़ैसला करना था, तो मैं बहुत सी डिस्कशन जो है लोगों से कर रहा था। तो जब भी मैं मुशावरत करता था तो मेजॉरिटी लोग जो हैं, चाहे वो अमेरिका के लोग हैं, बरतानिया के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, वो कहते थे कि सारी जमातें टेस्टेड हैं, तो आप अगर आपने करना है तो आप अपनी जमात बना लें, ताकि अपनी कोई लेगेसी छोड़ के जाएं कि जिस तरीके से जमहूरियत यूरोपियन ममालिक में चलती है, जिस तरीके से वहाँ सियासी जमातें जो हैं फंक्शन करती हैं, तो कम से कम जितनी मर्ज़ी छोटी जमात होगी लेकिन आप उसको लीड कर सकेंगे। तो ये तकरीबन, और मैं आपको मालूम है कि 2 सर्वे आए हैं पाकिस्तान में, जिनमें एक में लोगों ने कहा है, 35% लोगों ने कहा है कि यहाँ नई सियासी जमात की ज़रूरत है। दूसरे सर्वे में 53% लोगों ने कहा है कि नई सियासी जमात की ज़रूरत है। एक तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसका नाम काफ लीग नहीं है, ये इसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, और ये कायद आज़म की जमात है। ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया था। तो जब चौधरी शुजात साहब मेरे पास 2-3 दफ़ा आए और वो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्टी को संभालें, आपको बनी बनाई पार्टी जो है हम दे रहे हैं, आपके पास पूरी जो है अथॉरिटी होगी। तो मैं पाकिस्तान जो कि सियासतदान हैं
ان میں دو سیاستدان جو ہیں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں اور ان کو قابل احترام سمجھتا ہوں. ایک کا نام معراج خالد ہے جو ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے, نیشنل اسمبلی کے سپیکر رہے تو اور چیف منسٹر رہے, لیکن جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے پاس وہی 6 ایکڑ زمین تھی جو ان کے والد کی تھی. تو وہ بہت وفادار آدمی تھے, بہت آنیسٹ آدمی تھے. اور دوسرا, میں نے جن لوگوں سے بھی یہاں پر مشاورت کی انہوں نے ایک بات ضرور یہ کہی کہ چودھری شجاعت صاحب ایک ایماندار آدمی ہیں, نیک نامی ہے, اور دوسرا بڑے کرٹیس ہیں, لوگوں کو جوڑتے ہیں, توڑنے میں کردار ادا نہیں کرتے. تو جب پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں, تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا. مجھے بالکل اندازہ ہے کہ اب ان کی کوئی جو ہے 10 MP تھے وہ سارے چھوڑ کر تحریک انصاف میں جو ہے چلے گئے ہیں. پارٹی جو ہے بہت جو ہے کی پاپولرٹی یا دوسری جو الیکٹیبل وغیرہ بالکل نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم جماعت شروع کر رہے ہیں جو کہ بہت پرانی ہے, لیکن ہم اس کو نئے سرے سے انشاءاللہ آرگنائز کریں گے, اور لوگوں کا رسپانس بڑا پازیٹیو ہے. میں نے جتنے لوگوں سے بھی بات کیا, میرے خیال میں 1% لوگ ہوں گے جنہوں نے اس پہ, وہ بھی اس لیے کہا ہوگا کہ پارٹی میں جان نہیں ہے تو وہ آپ کسی ایک حکومت میں آنے والی پارٹی میں جاتے. تو باقی 99% لوگوں نے مجھے ویل وشز کہا ہے اور اس میرے فیصلے کو سپورٹ کیا ہے. رائٹ, لیکن چودھری صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف نہیں ہے لیکن اٹ از نون ایز PMLQ کے بارے میں یہ بات بڑی فیمس ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلا کرتی ہے. اب اس کے اندر پرویز الہی صاحب نہیں, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب نہیں تو اب چودھری سرور صاحب وہ کردار ادا کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کہیں سے کوئی ایسا اشارہ, کوئی ایسا ہنٹ آپ کو دیا گیا کہ جی آپ اس جماعت کو جوائن کریں اور وہ کردار ادا کریں جو پہلے پرویز الہی صاحب بھی کردار ادا کرتے رہے, یا جس یہ کردار ادا کرتی رہے؟ تو مجھے اقتدار کی خواہش ہوتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اور میرا خیال ہے ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے, تو کہ پھر میں جو جیتنے والی پارٹی ہیں جن میں کوئی فیوچر جن کا اس وقت جو نظر آ رہا ہے, دیکھیں اس وقت 3 بڑی جماعتیں ہیں, ہم لائک کریں یا نہ کریں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے, اور عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ابھی بلاول بھٹو بھی اپنا جو ہے ایز اے فارن منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ ریزنبلی گڈ جاب کر رہے ہیں. تیسری مسلم لیگ نون ہے. تو میں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو میں نے خود کیا ہے, کیونکہ میری ایک خواہش تھی کہ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک لیگیسی چھوڑوں, میں ایک ایسا کام چھوڑ جاؤں جس کو پاکستان کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو. تو میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پارٹی کو اس سٹائل پہ آرگنائز کروں گا جس میں گالی گلوچ نہیں ہوگا, جس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگائے نہیں جائے گا. یہ اخلاقیات کی پارٹی ہوگی, یہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنے کی پارٹی ہوگی. اس میں فیصلے جو ہیں جمہوری طریقے سے ہوں گے, اس پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اس لیے میں جو بڑے لوگ ہیں یا الیکٹیبل جن کو کہا جاتا ہے, میں نے ابھی تک کسی کو اپروچ نہیں کیا ہے. چودھری صاحب I'm sorry I'm cutting you short over here, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کہیں سے اشارہ نہیں آیا تو آپ کا ٹارگٹ اس جماعت میں شامل ہونے کا پھر ہے کیا؟ میرا ٹارگٹ جو ہے اس پارٹی میں شامل کرنے کا, اس ملک کے مزدور ہیں, اس ملک کے کسان ہیں, اس ملک کے ایجوکیشنسٹ ہیں, وکیل ہیں, تو میرا اور چھوٹے ٹریڈرز ہیں. تو میں عوام الناس کو اپیل کروں گا اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ اگر آپ میری پارٹی کو, چودھری شجاعت کی پارٹی کو, ہماری پارٹی کو آپ سپورٹ کریں گے تو ہم یہ ملک جو جن گمبھیر مسائل میں الجھا ہوا ہے, ہم پورا ایک پروگرام دیں گے. ہم بتائیں گے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف اقتدار کے لیے جدوجہد کرتی ہیں, جب اقتدار میں آ جاتی ہیں تو ان کو نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے. منشور بھی بہت اچھا لے کے جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کا کوئی ان کو تجربہ نہیں ہوتا, ان کی کوئی شیڈو کیبنٹ نہیں ہوتی, ان میں انہوں نے کام نہیں کیا ہوتا. تو انشاءاللہ میرا ایک ڈریم ہے کہ کم از کم آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند مہینوں میں انرجی پہ ایک پورا پلان دوں گا کہ اس ملک کے انرجی کرائسس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جاتا, تو کس طریقے سے ان بچوں کو دوبارہ سکول جو ہیں ان میں لایا جا سکتا ہے, ہیلتھ کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے, ایجوکیشن کو کیسے
جو ہے ترقی دی جا سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ ڈیٹ ہے کہ ہم جو ری پیمنٹ آف ڈیٹ جو ہے ہمارے سورسز سے ہم نہیں قرضے نہیں ادا کر سکتے, ہم ان کا سود نہیں ادا کر سکتے. اب صورتحال ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم جو شپ جو اس وقت رکے ہوئے ہیں بندرگاہوں پہ اگر ہم سب کی پیمنٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو ہے ریزرو میں کوئی ڈالر جو ہے وہ نہیں بچتے. تو اس وقت ملک جو ہے سنگین حالات میں ہے اور اس کا سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم نے یہ ڈیٹ کیسے پے کرنا ہے, اور انشاءاللہ اس کا بھی ہم سلوشن جو ہے انشاءاللہ اپنا دیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا یہ ڈیٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, اپنا انٹرسٹ دے گے. لیکن سب سے اہم بات چودھری صاحب I'm sorry لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے 5 سال کے اندر قرضہ یا اپنی حکومت آئی تو ہم نے قرضہ اتارنا ہے, ڈیٹ کو ختم کرنا ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 5 سال کے اندر آپ کس طریقے سے 30, 40, 50 سال کا قرضہ پورا کریں گے؟ اوپر سے آپ کی حکومت آئے گی کیسے جبکہ یہاں 3 سیاسی جماعتیں پہلے ہی اقتدار کی ریس کے اندر اچھی خاصی سیریسلی لگی ہوئی ہیں, تو پی ایم ایل کیوں اس ریس میں کیسے دیکھیں میں سمجھ یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ ابھی بہت ماؤنٹین ٹو کلائمب ہے, بہت بڑا جرنی ہم نے طے کرنا ہے, لوگوں کو ساتھ ملانا ہے. تو میں ابھی جامع پلان تو تیار کروں گا اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے. میں آپ کو قرضے کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ملک میں جو ریئل اسٹیٹ ہے, جب آپ ایک تو آپ نے جتنی بھی ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو آپ نے ساری براؤن کر دیا ہے اور ایگریکلچر کو جس سے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے شہروں میں شہر بسا رہے ہیں, آپ رورل ایریا سے سارے لوگ جو ہیں شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں. تو اگر آپ جب گرین لینڈ ہوتی ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 30 لاکھ ایکڑ ہوتی ہے. جو ہی راتوں رات وہ براؤن ہو جاتی ہے تو اس کی 1 ایکڑ کی قیمت 5 کروڑ روپیہ بن جاتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس 5 کروڑ میں سے جو 4 کروڑ 70 لاکھ روپیہ ہے اس کا کتنا حصہ جو ہے حکومت کے کھاتے میں آتا ہے. میں نے جتنے بھی ڈیولپر ہیں جو کہ نیک نام ہیں, جن کا ایک بہت رسپیکٹ ہے, جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کر رہے, تو میں نے ان سب سے بات کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 ایکڑ میں آپ $500 بلین جو ہے وہ زیادہ کہتے ہیں لیکن میں کنزرویٹو فگر آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ $500 بلین جو ہے اس میں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو صرف روڈا پروجیکٹ ہے یہ 1 لاکھ ایکڑ کا پروجیکٹ ہے. اگر یہ پیسہ جو ہے لوگوں کی جیبوں میں جانے کی بجائے, کرپٹ لوگوں کو جانے کی بجائے, اگر یہ پیسہ ری پیمنٹ آف ڈیٹ کی طرف چلا جائے تو یہ $50 بلین رقم بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آج کل ملے جو ہیں کروڑوں روپے میں جو ہے فروخت ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی اگر 4 سکیمیں آپ کر لیں, اور ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ اس بات پہ تیار ہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیلنج دیں اور ہم انشاءاللہ اس چیلنج پر پورا اتر کے دکھائیں گے. چودھری صاحب I'm sorry ہم کریں گے شارٹ اوور ہیئر, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم پی ایم ایل کیوں اور چودھری صاحب کے ڈیسیجن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کا کیا منشور ہوگا, کیوں انہوں نے سیاسی جماعت جوائن کی. لیکن ابھی سیاسی صورتحال پر آتے ہیں جو کہ انتہائی کشیدہ ہے. کسی بھی فارم کے اندر ہم لوگوں کو معاملہ تھمتے ہوئے نہیں لگ رہا. حکومت عمران خان صاحب کو مزہ چکھانے کے موڈ میں اور عمران خان صاحب حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کے موڈ میں ہیں, اور یہ دونوں اطراف سے ہمیں صرف اور صرف ایک لفظی گولہ باری, قانونی گولہ باری نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. چودھری صاحب اس ٹائم پر پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کی اصل وجہ آپ کو کون لگتا ہے, عمران خان صاحب یا پھر حکومت؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب ذمہ دار ہیں.
سب ذمہ دار ہیں تو پہل کون کرے گا چودھری صاحب اس معاملے کو صحیح کرنے میں؟ عمران خان صاحب کو کرنی چاہیے پہل یا حکومت کو کرنی چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ پہل دونوں کو لینے پڑتی ہیں. پہلی بات تو یہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. دیکھیں جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اس وقت کتنی گرفتاریاں ہوئیں. رانا ثناء اللہ گرفتار ہوئے, احسن اقبال گرفتار ہوئے, شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے, اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے. تو کیا جو ان کی گرفتاریوں سے مسلم لیگ کی نون کی پاپولرٹی کم ہوئی؟ وہ جتنے ضمنی الیکشن ہوتے تھے ان میں وہ جیتتے تھے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گرفتاریوں سے سیاستدانوں کی مقبولیت جو ہے اس میں کمی نہیں آتی, ان میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو میں حکومت سے کہوں گا کہ انہیں پہل کرنی چاہیے, انہیں دعوت دینی چاہیے سب کو کہ آئیں مل کر بیٹھیں, ہم الیکشن کی ڈیٹ جو ہے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے پاس ایک سیٹ بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی جو سپرمیسی ہے وہ بہت ضروری ہے اور ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اور دوسرا میں عمران خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ ان کا یہ جو لاجک ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں, پہلے بھی کبھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہوں, کہ میں دہشت گردوں سے بات کر سکتا ہوں, میں نریندر مودی سے بات کر سکتا ہوں, میں اور لوگوں سے بات کرتا ہوں, لیکن چوروں سے بات نہیں کر سکتا. بھئی مجھے ایک بندہ کوئی بتائے کہ کس پارٹی میں چور نہیں ہے. اب تو حص حمام میں ہم سب ننگے ہیں, تو اس لیے یہ باتیں کرنا کہ چودھری صاحب یہی رکیے گا, آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں, آپ کو وہاں چور نظر آئے؟ وہاں چور تھے؟ دیکھیں جی, میں یہ تو نہیں کہوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب میں پاکستان میں آیا تھا تو اس وقت جو کمیشن کا ریٹ تھا وہ 10 سے 15% ہوتا تھا اداروں میں. یہ اسٹیبلش جو کرتے ہیں تو سڑکیں بنتی ہیں, پل بنتے ہیں, تو میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے یہ 55% پہ چلا گیا. تو بس ہر جگہ کرپٹ لوگ بھی ہیں, اور لیکن آنیسٹ لوگ بھی ہیں, لیکن بہت کم ہیں پارٹیوں میں. یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک آپ کمپیریزن کر لیں, آپ توشے خانے کا کمپیریزن کر دیں انڈیا کے نریندر مودی سے. آپ کو معلوم ہے کہ نریندر مودی نے جب اپنے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا برطانیہ میں, تو میں نے کمپین چلائی تھی کہ یہ قاتل ہے مسلمانوں کا, منارٹیز کا, اور اس کو ویزا نہیں ملنا چاہیے, اور اس کو ویزا نہیں دیا تھا. میں اس حد تک شدید ان کے جو پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ توشہ خانے میں وہ کیا کر رہا ہے. وہ اس کو توشہ خانے میں جو تحفے ملے ایز اے چیف منسٹر یا ایز اے پرائم منسٹر مل رہے ہیں, وہ ان کو آکشن میں لگاتا ہے, اور وہ پیسے ایجوکیشن پہ لگاتا ہے. اور ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے یا کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں چودھری صاحب, وہ قانونی ہیں یا یہ پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات جو ہے کہ میرے خیال میں اب 80 کیسز ہو گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایک سیاستدان پہ اتنے زیادہ کیسز جو ہیں ہونے چاہیے, لیکن ان کے خلاف چاہے وہ صحیح الزامات ہیں یا غلط الزامات ہیں, ہم سب پہ, میں نے بہت برا وقت دیکھا ہے. میں نے جب 1997 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو ہیل بینٹ آن می, میرے خلاف کیسز برطانیہ میں بنائے گئے تھے, لیکن میں نے ان کو پولیٹیکلی نہیں, میں نے ان کو جو ہے اپنا کیس سمجھ کے ان کے ڈیل کیا. عدالتوں نے ماشاءاللہ سرخرو ہوئی, اور میں نے ان سے کہا کہ میرے فیصلے جو ہیں آپ جلد کریں, تاکہ میں اپنے جو سر پہ منڈرا رہے ہیں بادل, میں ان کو ٹھیک کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ توشہ خانہ کا جو سوالات ہیں, فارن فنڈنگ کے سوالات ہیں, جو بھی سوالات ہیں, یہ خان صاحب کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ عدالتوں میں پیش ہو کر اپنا وہ جو ہے اپنی صفائی پیش کریں, تاکہ لوگوں کو بھی حقائق معلوم ہو سکیں, اور ان کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ اگر وہ سرخرو ہوں گے کہ ان کی عزت میں اور اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے چودھری صاحب, لاسٹ کویسچن. یہ جب گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم سارے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے, اکنامک باقی سارے, لیکن اس ٹائم پر گورنمنٹ بڑے پرابلمز میں. آپ کی نظر میں گورنمنٹ ناکام ہے یا پھر کامیاب چل رہی ہے, ٹھیک چل رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی ٹھیک چل رہے ہیں, اکنامک پالیسیز بھی ٹھیک چل رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہی ایک میرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں بڑی پارٹیوں میں اکاموڈیٹ نہیں ہو سکا, کہ چلو میں برطانیہ میں سیاست کی ہے تو میں پھر 10-20% تو سچ بولنا پڑ جاتا ہے, ورنہ خاموش رہتے ہیں. تو یہاں تو 10% بھی سچ جو ہے وہ ہمارے جو پارٹیاں ہیں ان میں تو کہتے ہیں کہ بس صرف میں نے تو یہ بات کہی, اعلان کہتا ہوں کہ ہم نہ امریکہ کے غلام ہیں نہ برطانیہ کے غلام ہیں, ہم تو یہ پوری قوم اپنے لیڈروں کی غلام بنی ہوئی ہے. جو باتیں یہ پرائیویٹ اپنے لیڈروں کے بارے میں کرتے ہیں اور ان کی ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں کرتے ہیں, لیکن سامنے بولتے نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ
اقتدار میں آئے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل جو کہ 230 روپے 240 روپے میں ہونا چاہیے وہ 140 روپے میں بک رہا ہے اور مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. تو اگر میں ان کا ایڈوائزر ہوتا تو میں کہتا کہ پہلے تو حکومت لو نا بھائی. آپ کو تو ساری دنیا مانتی ہے کہ پھانسی کا پھندا جو ہے انہوں نے اپنے گلے میں خود جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے خود اپنے میں ڈھالا ہے. تو میں اگر آ گئے تھے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر یہ فیصلے کرتے معاشی فیصلے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گڈ گورننس کی پی ڈی ایم سے عوام کو توقعات تھیں وہ ان توقعات پہ پورا نہیں اترے. ان ادر ورڈ چودھری صاحب آپ کی نظر میں گورنمنٹ اس ٹائم تک تو فیل ہی سمجھے. بہت شکریہ چودھری سرور صاحب, آپ نے جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پورے ریجن کے اندر بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جان سے پہلے چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خورشید محمود قصوری صاحب اب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق فورن منسٹر رہ چکے ہیں. بہت شکریہ قصوری صاحب فار جوائننگ می ان دا شو. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو لائک آلویز. قصوری صاحب کچھ عرصے سے, کچھ پچھلے ایک ہفتے کے گیپ کے اندر بڑی تیزی سے بہت سارے کام چل رہے ہیں. چائنا نے ایران اور سعودیہ کی دوستی کرا دی ہے. کل شی جن پنگ جو ہیں وہ پیوٹن سے یوکرین والے معاملے کے بعد پہلی دفعہ ملے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر ڈپلومیسی ہم لوگوں کو کوئکلی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پورے ریجن کے اندر. اور پاکستان کی ڈپلومیسی یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ جیسے ہم پچھلی صدی کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور ہم تبدیل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. یہ ساری جو تبدیلیاں اس پورے ریجن میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو افیکٹ پاکستان کے لیے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ حالات جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پالیسی اپنائی جائے. ایک چیز بالکل واضح ہو چکی ہے آج کے دور میں کہ خطے اور ملک یعنی ریجنز اینڈ کنٹریز وہ اکنامیکلی اکٹھے پروگرس کرتے ہیں. اور یہ چیز صرف یورپین یونین میں نہیں پروو ہوئی تھی بلکہ آسیان کے ممالک جو ہندوستان پاکستان سے بہت پیچھے تھے وہ اور ایک قسم کے ہمارے نیئر نیبرز ہیں وہ انہوں نے بھی ثابت کر دی ہے. ان کی دشمنیاں بھی بہت تھیں. ملیشیا اور انڈونیزیا کی بے انتہا دشمنی تھی. کرش ملیشیا کیمپین چلتی تھی. آج آسیان کہاں ہے, پاکستان کہاں ہے, ہندوستان کہاں ہے؟ ہندوستان ہم سے آگے ہے, آج تو بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے, لیکن کہاں ہیں باقی علاقے کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریجن ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے, ایک ان نیچرل زندگی گزار رہا ہے. اگر ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے زندگی دنیا سے کٹ کے گزارنی ہے تو یا تو سادھو بن جائے, اور اگر اس نے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کو زمینی حقائق کو سمجھنا پڑتا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں وزیر خارجہ تھا تو ہم نے جو پالیسی بنائی تھی بڑی طاقتوں سے اپنے تعلقات کو امپروو کرنا, لیکن اس میں یہ بھی تھا کہ ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہم تعلقات بہتر کریں گے. لیکن قصوری صاحب اس ٹائم کے حالات بڑے مختلف تھے. انڈیا کی لیڈرشپ بڑی مختلف تھی. آج کی لیڈرشپ سے کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق تھا. یہ ٹھیک بات ہے کہ آج کے دور سے اب آپ مقابلہ کریں تو اس وقت کی جو حکومتیں تھیں, خواہ وہ بی جے پی کی تھی, اٹل بہاری واجپئی صاحب کی, اور ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کی, جن سے دونوں سے میں نے ڈیل کیا ہے. ہم کشمیر کے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور میں ہم کشمیر کے حل کے قریب تھے. میں نے تو بہت سال پہلے اپنی کتاب نیدر ہاک نور ڈو میں لکھ دیا تھا, خوش قسمت سی تھے. اب ایک کتاب جو کہ شاید اس ہفتے شائع ہو جائے گی, اس کے پریویوز آ گئے ہیں, وہ ہے ان پرسوٹ آف پیس بائی ستیش لمبا, دی انڈین بیک چینل نیگوشیٹر. انہوں نے کیا کہا ہے ہندوستان کے بیک چینل نیگوشیٹر نے؟ انہوں نے کہا کہ 2014 میں جب وزیر اعظم مودی نے اپنا منصب سنبھالا تو ان کو انہوں نے کہا
کہ آپ پاکستان سے دوبارہ سو کالڈ 4 پوائنٹس پہ بات چیت کریں. یہ ان کی کتاب میں پریویو میں آ گیا اور کچھ دنوں میں کتاب چھپ جائے گی. انہوں نے ہو بہو وہ بات کنفرم کر دی ہے جو کئی سال پہلے میں نے اپنی کتاب میں کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مودی صاحب جو مرضی کہتے رہیں، اندرون خانہ ان کو اس بات کا ادراک تھا کہ بھارت بھی اپنا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جس کا وہ دعوے دار ہے بین الاقوامی طور پہ، اور پاکستان کو تو بہت سی مشکلات ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سٹرنتھ کیا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم کچھ نہیں آگے بڑھ سکتے. سٹرنتھ پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارا جیو اسٹریٹجکلی لوکیشن ایسی ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا کو سینٹرل ایشیا، چائنا اور ویسٹ ایشیا سے ملاتے ہیں. ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں وی آر اے برج ٹو ساؤتھ سینٹرل اینڈ ویسٹ ایشیا. ہمیں اپنی اگر سمت کا پتہ ہو تو ہم 2-3 نتیجوں پہ پہنچ جائیں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھارت کی 67% کی آبادی نے مودی صاحب کو کے خلاف پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا تھا. وہ 33% ووٹ لے کے وہاں کے حکمران بن گئے ہیں. اور لیکن الیکشن ابھی آنے والے ہیں، ممکن ہے وہ الیکشن ہار جائیں. اور اگر وہ ہار گئے تو جو باقی پالیسی پارٹیاں ہیں، میں نے ان سے ڈیل بھی کیا ہے، وہ سب ان کی پالیسیز مختلف ہیں ہندوستان مسلمانوں کی طرف، پاکستان کی طرف. تو وہ فرض کریں نہ بھی وہ مودی صاحب ہارے ہیں تو اگر 2014 میں وہ کہہ سکتے تھے ان کو لمبا صاحب کو کہ وہ 4 پوائنٹ پہ بات کریں، تو پھر آفٹر آل مودی صاحب 2015 میں لاہور میں بھی لینڈ ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن قصوری صاحب اب سچویشن یہ ہے کہ صرف ریجن نہیں، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کو بڑے ٹف ڈیسیجنز لینا ہوں گے. چائنا کی سمت میں رہنا ہے، امریکہ کے ساتھ رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اب آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے کون سا راستہ بہتر ہوگا؟ بات یہ ہے اپنے صحیح کی بات. دنیا تیزی میں بدل رہی ہے، ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ میں نے جو تمہید باندھی تھی کہ جس خطے میں ہم اس کے خلاف رہ کے نہیں ہم آگے چل سکتے. ایک بات. نمبر 2، ہماری چائنا سے جو ریلیشن شپ ہے ہسٹوریکلی اتنی کامیاب ریلیشن شپ ہے، لیکن ہوا کیا ہے، ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے اپنی کمزوری کو نہیں دیکھنی. کبھی امریکہ کو بلیم کر دیا، کبھی چین کو بلیم کر دیا. او بھائی پرابلم ہمارا اپنا ہے، ہم نے کوئی چینجز نہیں کی. ہم نے ساری دنیا تیزی میں بدل رہی ہے. ہم نے اپنی کیا کیا؟ آپ کے بچے جو آج کے ہیں کیا وہ کیا وہ کند ذہن ہے؟ غریبوں کے بچے دیہات میں اور شہروں میں آپ نے ان کو ایجوکیشن سسٹم وہ پرووائڈ ہی نہیں کیا. اور بی کلیئر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خرچہ کم کر رہے ہیں، وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. اگر آپ خرچ صحیح بھی کر رہے ہوں تو جو تعلیم آپ دے رہے ہیں وہ irrelevant ہے آج کی دنیا کی ریکوائرمنٹس میں. اس کے لیے آپ کو ٹیکسز چاہیے، پیسہ چاہیے. آپ نے وہ نہیں کیا. آپ کو جب چھانٹے مارتی IMF تو آپ کو عقل آتی ہے. آج اس لیے اگر IMF آپ کو یہ کہے کہ آپ ان لوگوں پر ٹیکس لگائیں جو نہیں دے رہے تو کیا کوئی بری بات ہے؟ تو کیا کریں قصوری صاحب؟ کیا حل نکالیں پھر پاکستان کے ان ووز کا جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ آپ لگائیں ٹیکس. آپ کو IMF کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو خود ہی لگانا چاہیے. آپ کو غریبوں کے بچے پڑھائیں، آپ ہسپتال بہتر کریں، تو آپ دیکھ لیں گے کہ جس دوڑ میں آپ پیچھے رہ گئے IT میں، تعلیم میں، آپ تیزی سے کیچ اپ کر سکتے ہیں. پھر چائنا کے ساتھ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی یہ ریلیشن شپ ہے. لیکن چائنا کو اگر یہ امپریشن ہونے لگے کہ پاکستان ایک ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے تو یہ ریلیشن شپ جو ہے اس طرح نہیں پراسپر کرے گی. پھر آپ امریکہ سے دیکھ لیں. امریکہ کی جو ریلیشن شپ ہے یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے، ہم وہ نہیں بن سکتے. ہم چین کے خلاف امریکہ کے پارٹنر نہیں بن سکتے. لیکن دنیا میں ہم ڈپلومیسی میں ایک چیز کہتے ہیں there is no such thing as a zero sum game، جس کا مطلب یہ نہیں ہے you love my dog, you love me, love my dog. نہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بھارت کی جو اسٹریٹجک اٹانومی کی پالیسیز ہے وہ امریکہ کا اندھا پیروکار نہیں بنے گا. انہوں نے یوکرین پہ اپنی پالیسی اپنائی، انہوں نے روس سے ویپنز لیے، انہوں نے روس سے تیل لیا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی امریکن سینکشنز کی. اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کی اکانومی آپ سے بہت بہتر ہے. لیکن
ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. اگر پاکستان میں یہی نہ پتا ہو, اگلے دن مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے ایک ایوارڈ دیا تو میں نے تقریر میں یہ کہا تھا, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں, امریکن ہو, جرمن ہو, فرینچ ہو, اٹالین ہو, چائنیز ہو, وہ پاکستان میں کس سے بات کریں اور بات کیا کریں. آپ تو ایک دوسرے کتے کی طرح لڑ رہے ہیں اندرون ملک, نہ کسی ادارے کا کچھ پتہ ہے, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی, آپ ایک کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے. تو پہلی چیز یہ ہے, پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. قصوری صاحب رائٹلی پوائنٹڈ کہ اپنے گھر کو پہلے صحیح کر لیں, اس کے بعد باقی طرف کو آٹومیٹکلی جو ہے ہم لوگ کیٹر کر لیں گے. اسی کے ساتھ قصوری صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیے. اس سے پہلے چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. I'll end the show on this note کہ الٹیمیٹلی ہماری چاہے سیاسی انتشار ہو, چاہے اکنامک ایشوز ہوں, چاہے سوشل ایشوز ہوں, یہ سارے کے سارے ہم نے خود صحیح کرنے ہیں. نہ IMF نے آ کے ہمیں بتانا ہے, نہ امریکہ نے آ کے ہمیں بتانا ہے, نہ چین نے آ کے ہمیں بتانا ہے, اور نہ ہی کسی کو ہمیں بتا رہے ہونا چاہیے. We should wake up to these problems and find their solutions. انیکا نثار کو اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.